मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह खूब अच्छी तरह समझ लो, माबूद से भी खास किस्म की मोहब्बत की जाती है। वो मोहब्बत में आप माबूद यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते, उसमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं। वो कौन सी मोहब्बत है? वो उस मोहब्बत की बिना ये है कि अल्लाह वो ज़ात है जो अला कुल्ली शैइन कदीर और इल्म उसका कामिल। अल्लाह का इल्म भी कामिल है और वो सब कुछ कर सकता है, हमारे नफा और नुकसान का मालिक है वो। तो आप समझ लो कि अल्लाह से भी मोहब्बत जिसमें शिरकत जायज़ नहीं है, वो वाली मोहब्बत है जो आबिद को माबूद से होती है, जो इबादत करने वाले को उससे होती है जिसकी इबादत की जाए। और उस मोहब्बत के असरात क्या हैं? जैसे मियाँ बीवी की जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत के असरात कुछ और हैं, एक दूसरे की जिनसी तस्कीन का जरिया बनते हैं। माँ और बाप से जो मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत के असरात कुछ और हैं। माँ के कदमों में बैठने का दिल करता है, माँ की गोद में सर रख के सोने का दिल करता है। बाप से जो मोहब्बत होती है, उसके असरात कुछ और, उसकी ताजीम का दिल करता है, उसकी रिस्पेक्ट का दिल करता है। तो हर एक की मोहब्बत अलग होती है। अपने बच्चों पे जो मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत के असरात कुछ और होते हैं। उनको प्यार करने का दिल करता है, उनको खिलौने दे के बहलाने का दिल करता है, उनके सामने शक्लें बिगाड़ बिगाड़ के उनको हंसाने का दिल करता है, उनके कह के सुनने का दिल करता है, उनके लिए प्रॉपर्टी जायदादें बनाने का दिल करता है, उनके मुस्तकबिल का सोचने का दिल करता है। तो इसी तरह खूब समझ लो कि अल्लाह से जब मोहब्बत होती है, उसकी इबादत का दिल करता है। और इबादत का जुज़्व आज़म है दुआ। अल्लाह करे ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसको पुकारने का दिल करता है कि मुसीबत में किसको पुकारा जाएगा? उस अल्लाह को, किसी और को नहीं पुकारूंगा। एतमाद सिर्फ किस पे करूंगा? उस अल्लाह पे। यहां फिर वो लोग मुशरिकीन बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा नहीं तुम पुकारते, पुलिस को नहीं पुकारते हेल्पलाइन में, हैं भाई? तुम जब समंदर में डूब रहे होते हो तो हेलीकॉप्टर वो रेस्क्यू टीम को नहीं पुकारते? भाई यहां पुकार का मतलब वो पुकार जो असबाब से हट करो। हमारे माबूद को, अल्लाह के पास ये ताकत है कि जब सारे असबाब फेल हो जाएं तो वो इन नाकामी के नक्शों में कामयाबी पैदा कर सकता है। और नाकामी का कोई सबब भी ना हो, कामयाबी के नक्शों में नाकामी पैदा कर सकता है। वो कुछ करने के लिए किसी सबब और लॉजिक का मोहताज नहीं है। जो अपनी कुदरत से कान बना सकता है, कितनी पेचीदा मशीन खोपड़ी में लगा दी उसने, और कैसे एक पानी के कतरे में, जिसको मनी कहा जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए कि वो माँ के पेट में रहम में जब वो जाता है कतरा, उसी में आंख, उसी में कान, उसी में नाक, उसी में दिल, उसी में दिमाग, उसी में लीवर, ये सारी चीजें फिट फाट बन के 9 महीने में बच्चा आया मार्केट में। और जैसे ही मार्केट में आया, फौरन मार्केट में उस दूध भी अवेलेबल है उसके लिए माँ की छातियों में। इतना तो दुनिया की कोई गवर्नमेंट बेदार नहीं होती। इससे पता चलता है अला कुल्ली शैइन कदीर। पहली दफा उसने कलमा कुन की ताकत से कायनात को बनाया, उसके बाद असबाब में जकड़ दिया उसने। अब एक असबाब के तहत कायनात चल रही है। पहली मर्तबा कुछ भी नहीं था, कुन बोला और सब कुछ हो गया। बगैर बाप के ईसा इब्ने मरियम को पैदा किया, बगैर मां और बगैर बाप के आदम को पैदा किया। तभी तो साइंसदान परेशान है, अल्लाह की कुदरत का इंकार करने के लिए बंदर के खाते में डाल दिया उसको, ये बंदर से पैदा हुए हैं। फिर उनसे पूछो बंदर किससे पैदा हुआ? वो फलां से पैदा हुआ। वो किससे पैदा हुआ? वो फलां से पैदा हुआ। फिर होते 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 वो एक सेल की तरफ आते हैं, ये कैसे पैदा हुआ? यहां के गाड़ी पंचर, ये कैसे पैदा हुआ? पंचर। चलो ये इसके भी कोई लॉजिक बना लो, ये ऐसे पैदा हुआ, तो ये भी तो किसी चीज से बना है। वो किससे पैदा हुई? कायनात की पहली इकाई क्या है? यहां आके सारे मुल्हद पंचर हो जाते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। फिर उल्टा हम पे एतराज करते हैं, कह रहे हैं अच्छा ये कायनात अगर खुद से नहीं पैदा हुई तो फिर खुदा खुद से कैसे पैदा हो गया? और भाई इस कायनात को हम जानते हैं, ये खुद से यहां कुछ भी नहीं होता। खुदा को हम उसकी हकीकत और माहियत को नहीं जानते,
تو دونوں میں سے ایک کو تو فرض کرنا پڑے گا. یا تو یہ کائنات خود سے ہے ہمیشہ سے, یا بنانے والا ہمیشہ سے ہے. فزکس کے سارے لاز اس کائنات پہ اپلائی ہوتے ہیں, اور سارے لاز, سارے قوانین کہتے ہیں یہاں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بن کیسے خود بخود گئی؟ وہ فزکس کے جو قوانین ہیں وہ خدا پہ تھوڑی اپلائی ہوتے ہیں, وہ مخلوق تھوڑی ہے, وہ تو ہماری عقل سے بالا تر ہے. اب دو میں سے ایک چیز تو فرض کرنی پڑے گی نا میرے بھائی, یا تو اللہ ہمیشہ سے ہے یا کائنات ہمیشہ سے. ہمارے نے کہہ دیا بھائی اللہ ہمیشہ سے, تو ہمارے پاس جواب آسان ہے. کہتے ہیں کیسے ہے؟ ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے ہے, اللہ کی حقیقت کون جانتا ہے. لیکن آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر کائنات ہمیشہ سے ہے, کیسے ہے؟ کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کائنات ہماری عقل سے بالا تر ہے. کیوں بالا تر ہے بھائی؟ کائنات عقل سے بالا تر ہے تو اس کے بارے میں قوانین پیش کیوں کرتے ہو؟ فزکس کے جتنے قوانین ہیں خدا کے بارے میں تھوڑی, اس کائنات کے بارے میں ہے نا. اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ایسا نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا. دیکھو رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایسا کرو گے تو کون آئے گا, یہ فزکس کا تو لا ہے. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایسا کرو گے تو کون آئے گا, یہ دیسی لا ہے. کچھ فزکس کے قوانین وہ ہیں جو سائنسدانوں نے بنائے, کچھ ہمارے رکشے ٹیکسی والوں کے بھی فزکس کے لاز ہیں. ایسا کرو گے تو کوئی بھی بولو نہیں آئے گا, اور ایسا نہیں کرو گے تو سب آ جائیں گے. یہ ایک دوسرا لا ہے جو اس کے الٹا کر کے بنایا گیا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی تو ایسا کرے گا تو پھر کون آئے گا, یعنی تو بدسلوکی کر رہا ہے میرے ساتھ, میں تیرے گھر آیا چائے کا نہیں پوچھ رہا, ایسا کرو گے تو کون آئے گا. تو جواب میں کیا کہتے ہیں, ایسا نہیں کروں گا تو سب آ جائیں گے. یعنی میں سب کو چائے کا پوچھنا شروع کر دوں, سب کو کھانا, تو پھر تو لائن لگ جائے گی نا. تو خیر, تو بات کہیں اور کہیں سے کہیں چلی گئی. ہم یہ بات کر رہے تھے, کیا بات کر رہے تھے بھائی؟ ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ معبود والی محبت وہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اس محبت کے اثرات کیا ہیں؟ جیسے میں نے بھی مثال دی, ماں کی محبت کا اثر الگ, باپ کی محبت کا اثر الگ. باپ کی محبت کا اثر یہ نہیں کہ گود میں اٹھا کے پیار کرنا شروع کر دو اس کو. باپ کی محبت کا اثر ہے تعظیم, رسپیکٹ, کڑوی کسیلی برداشت کرو, کبھی کبھار ایک آدھ تھپڑ لگا دیا برداشت, ابا ہے بھائی. ماں کی محبت کا اثر کیا ہے؟ اس کے قدموں میں بیٹھو, اس کی گود میں سر رکھو, کتنا مزہ آتا ہے, خاص طور پہ جب بوڑھی ماں ہو. آہا, اس سے زیادہ تو مزے کی دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں. تو اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے, کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے, ہم اس سے محبت اسی بیس پہ تو کرتے ہیں, بہت پاورفل, اور ہر چیز کا اسے علم ہے. تو پھر راز و نیاز کس سے کیا جائے؟ اللہ سے. وہ آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ اللہ کا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی, ماں کے پیٹ میں تھے تم, وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے, تم سے محبت کرتا ہے, ماں سے بھی 70 گنا زیادہ. علی کل شیء قدیر ہے, اس کی عظمت ہے, اس کا جلال ہے. لہذا جب بھی پکارا جائے گا, وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کے ہے. اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے, میں کہتا ہوں پانی چاہیے, آپ جائیں گے اٹھ کے کولر سے پانی نکالیں گے لے آئیں گے. یہ وہ مدد نہیں ہے, یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے, یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے, یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے. وہ بغیر سبب کے کام کرے, اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت. کوئی سبب نہیں ہے, کر دیا اس نے. جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا, قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا, بڑے پھڈے ہو رہے تھے, بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے. اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا, اور اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا, میرا قاتل یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر. یہ ہوتا ہے یہ معجزہ کرامت. کرامت
بزرگوں کی ہوتی ہے اور معجزہ پیغمبروں کا. فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو. اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں, بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی لمبی تو نہیں مانے آپ. لیکن معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی, کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے, آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا, پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے, پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے. میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے, بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی. لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکو ہیں تو نہ مانو آپ. لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکو نہیں ہے, کیوں پھینکوں گا بھائی, کیوں جھوٹ بولوں گا میں, اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا. اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی, تو پھر یہ ہمارا انکار نہیں ہے, پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے. یہ وہی لا مذہبیت ہے, الحاد ہے, جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے. کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں, کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے. یہ غلط ہے, کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں. توحید کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ. اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے, یا تو بغیر سبب کے کر دے گا, جیسے میں نے مثالیں دی. فرعون کو, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر, گھوڑے پہ جا رہے ہیں, دوڑتے ہوئے, راستہ بھلا دیا اللہ نے, صحیح ہے نا, آگے پانی ہے, سمندر ہے, پیچھے فرعون. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, مارے گئے, بس آگے پانی, پیچھے اتنا بڑا لشکر گئے. اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا ہے بھائی؟ امپاسبل. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد, تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو. اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا, ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے, موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں. اس پہ توکل کرتے؟ نہ بھائی, اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو, صرف اللہ کو, صرف اللہ. عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے, مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں. نا نا نا, صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ. کوئی پیغمبر, کوئی ولی, کوئی فرشتہ نہیں, کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا. آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے, تم صرف زبان سے بولتے ہو, حقیقت میں تم نہیں مانتے, جھوٹ بولتے ہو تم. آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں, مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام, اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا, میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا, کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا, تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو, وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ کتنوں کو کھائے گا؟ وہ
بلکہ آنے والا سب سے پہلے اشدھا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے. کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم. وہ جو پانی تھا 2 پارٹ میں ڈیوائڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا, سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو, اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں, سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا, نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے, چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی, ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے, وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے, وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے. اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا. تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے, لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے, ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے, ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا. تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے, کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی. یہ غلو ہے. سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات؟